अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुन लिया होगा कि स्पेशल पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट थे, अगर 26वीं आइनी तरमीम ना होती तो आइन के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, क्योंकि 18वीं तरमीम में इन्हीं जमातों ने पीपल्स पार्टी नून लीग ने जो प्रोविजन ऐड की थी, उसमें यह था कि सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। तो वो 26वीं आइनी तरमीम जिसकी राह हमवार करने में जस्टिस काजी फैसल का बड़ा हाथ है, वो उस तरमीम के ज़रिए जो है वो जैसे मंसूर अली शाह जो है वो सुपरसीड उनको किया गया, जैसे मुनीब अख्तर को भी सुपरसीड किया गया है। जैसे मुनीब अख्तर जो है वो असल बहुत से लोग कहते थे जी वो निशाने पे हैं, और एक राय होती जो थी हुकूमती लोगों में जी कि इनको अगर दोनों को सुपरसीड किया गया तो ये इस्तीफ़ा दे देंगे। क्या ये दोनों जजेस इस्तीफ़ा देंगे या नहीं, ये असल मामला है। इस पे हुकूमत की बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो जिस किस्म के जजेस चाह रही है वो उसमें जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर मिसफिट हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपीयर होते हैं और जो हाई कोर्ट में, उन सबको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान के कम्पिटेंट वाइज दो ही बड़े जज हैं। उनके फैसलों से आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी कम्पिटेंसी पे कोई दूसरी राय नहीं है। एक जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर। तो जैसे मंसूर अली शाह जो पीटीआई दौर में भी एक ज़ेर ताबीर है, साकिब निसार के दौर में उनको जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया, वजह ये थी कि जो वकला के साथ मामला थे वो जो जैसे मंसूर अली शाह ने स्टैंड लिया था उस पर साकिब निसार ने बजाय इसके कि उनके साथ खड़े होते, उन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया था। उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है चीफ जस्टिस काजी फैसल जो मौजूदा हैं उनके हवाले से, तो उस रेफरेंस को डिफ्यूज़ करने में जस्टिस काजी फैसल को बचाने में उनका बड़ा रोल था। तो इसके अलावा जो है वो जैसे मंसूर अली शाह जो है वो जब पीडीएम गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये सवालात उठाए कि जब नैब लॉ अमेंडमेंट में इमरान खान साहब को कि आप पार्लियामेंट आपने क्यों छोड़ी, और उन्होंने नैब लॉ अमेंडमेंट में इमरान खान की पिटीशन डिसमिस की थी। जैसे मंसूर अली शाह उन बेंचेस में थे जैसे काजी फैसल के साथ जिन्होंने तायात नैली जो वो नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन ख़त्म की इलेक्शन से पहले। जैसे मंसूर अली शाह जैसे काजी फैसल के साथ थे जिन्होंने जो वो इलेक्शन आर्ट फॉर वीक इंश्योर किया, और उस बेंच का जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर सस्पेंड किया गया था, सेट असाइड किया गया था। जैसे मंसूर अली शाह उस लार्जर बेंच का हिस्सा भी थे जिसने भुट्टो रेफरेंस डिसाइड किया। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद भी 12 जुलाई का फैसला मखसूस नशिस्तों के केस में जो एक वेन वजह बनी, जिसकी वजह से एक मिसट्रस्ट बना, और उस वजह से उन्होंने उसके फैसले की वजह से बहुत से लोग उनसे नाराज़ हो गए। सबसे ज़्यादा उनसे जो नाराज़ हुई है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल हुई। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने क्या किया कि जब मंसूर अली शाह जो है वो 12 जुलाई के बाद उन्होंने एक तो कहा कि जी ये जो डिप्यूटेशन पे आए हुए थे रिसर्चर और ड्राइवर, इनको वापस भेजें पेरेंट डिपार्टमेंट में। उसमें जैसे मंसूर अली शाह का रिसर्चर था। फिर कुछ 21-22 तारीख को जैसे मंसूर अली शाह को एडीआर कमेटी से काजी फैसल साहब फारिग कर देते हैं, और एडीआर कमेटी में 3 जजों को डाल देते हैं। फिर जैसे मंसूर अली शाह का टेस्ट होता है, कभी 9 मई के एक्यूज हैं उनके बेल मैटर लगा देते हैं, कभी उनका टेस्ट होता है कि जी ज़रा जो अरशद शरीफ केस है वो सुन लें। ऐसी चीज़ें जिससे एस्टैब्लिशमेंट उनसे नाला हो, और ताकि उनको, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जैसे काजी फैसल उस चीज़ों से तो नहीं, लेकिन वो इस मामले में कामयाब हो गया कि जैसे मंसूर अली शाह नहीं होंगे। और इसमें एक दूसरी राय ही नहीं है कि जैसे मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ जो महाज गर्म किया गया उसमें बाहर तो लोग थे, विद इन इंस्टीट्यूशन भी थे। मुनासिब नहीं है नाम लेना, तारीख में ये चीज़ें होंगी। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे मंसूर अली शाह जी अगर जो है वो अप्रोच कोई रखते जुलाई अगस्त सितंबर में, जब उनको कुछ था कि जी मुलाकात कर लें, वो मुलाकात कर लेते, कोई 1-2 मुलाकातें कर लेते, मामला ठीक हो जाते। उन्होंने मुलाकातें नहीं की। तो अब ये है कि ये भी मामला है कि नून लीग खासकर शरीफ फैमिली उनसे बहुत नाराज़ थी। 2014 के बाद आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ को यूथ प्रोग्राम में वो थी चेयरपर्सन, तो उनको लाहौर हाई कोर्ट में भी जज थे उस वक्त,
انہوں نے اس پہ نوٹس لیا تھا تو وہ مریم نواز کو وہ عہدہ چھوڑنا پڑا، میرا خیال ریزائن دے دیا تھا جو بھی، لیکن وجہ منصور علی شاہ۔ تو منصور علی شاہ کو جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز بھی کوئی وہ گڈ بک میں نہیں ہے دیکھیں، اور اس وقت یہ اور بھی کئی، اور جب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ود انسٹیٹیوشن بھی آپ کے خلاف ایک محاذ گرم ہو اور باہر بھی ہو، تو کتنا آپ یعنی آپ اس میں یعنی آپ کنٹینیو یعنی چیف جسٹس کے چانسز آپ کے کم ہو جاتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان تو ثاقب نثار بھی بن گئے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان تو افتخار چودھری بھی بن گئے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل بھی بن گئے، چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد بھی بن گئے۔ کیا وہ اس قابل ہیں کہ سوسائٹی میں نکلیں ذرا لوگوں سے بات چیت کریں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس رہے۔ تو یہ اگر اس قسم کا ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس بننا تھا منصور علی شاہ صاحب کو تو پھر فائدہ ہی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے یعنی جو چیز کی ان کا ضمیر مطمئن ہوگا، انہوں نے یہ بھی میں بھی ہوگا کہ جو اپریہنشن تھی وہ بھی جو مسٹرسٹ کی بات تھی یا جو ان کے خلاف ایک غلط قسم کا چیز تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے، وہ اس حوالے سے میں بھی انہوں نے چیز کی ہوگی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے خود ایک گورنمنٹ آفیشیل نے بتایا تھا کہ شروع 2 ہفتے پہلے کہ جو منصور علی شاہ صاحب سے جو بات چلی وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے ہی چلی، باقی نہیں چلی۔ تو منصور علی شاہ صاحب کے خلاف جو محاذ ہے وہ جیسے میں نے بتایا 12 جولائی کے بعد شروع ہو گیا تھا، اور وہ پھر اب آخری انجام کو پہنچ گیا کہ ان کو جو وہ سپر سیڈ کر دیا گیا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکتے۔ اور اس پہ میرا خیال ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں سارے، قاضی فیصل صاحب سمیت۔ قاضی فیصل صاحب اگر 26ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار نہ کرتے تو منصور علی شاہ نہیں جاتے۔ میرا خیال ہے کہ آج سب سے زیادہ خوشی کا مقام ان لوگوں کو، اور دیکھا ہوگا آپ نے، جو قاضی فیصل صاحب کا فین کلب ہے، جو ان کو چاہنے والے ہیں لوگ میڈیا میں یا آگے پیچھے، وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ منصور علی شاہ کو جی سپر سیڈ کر دیا گیا۔ تو یہ آج خوشی اگر ان کے فین کلب کی ہے تو پھر قاضی صاحب کی کتنی خوشی ہوگی یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن سب کو معلوم ہے، جو جو لوگ ویل انفارم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا رول اس معاملے میں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی، ویسے تو بلاول بھٹو کہتے تھے کہ جی ان کو بنایا جائے چیف جسٹس، لیکن ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی بھی لمیٹیشن ہے، اور پیپلز پارٹی کو جو آئے گی انسٹرکشن وہی کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی جو ہے میرا خیال ہے بھٹو ریفرنس میں ایک قاضی فیصل صاحب کو تو وہ کرتی رہی، لیکن اور بھی تھے لوگ جج تھے۔ تو اب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ یہ کہ جی ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی نون لیگ کا اب ایک پرسپشن یہ بن رہی ہے کہ نون کا جی چیف جسٹس جانے والا چلا گیا ہے، تو یہ پی ٹی آئی جس امیدیں لگا رہی تھی اس کو بھی بھیج دیا ہے، تو اب جسٹس یحییٰ افریدی کو لے آئے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کریں گے، کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہے، کچھ اطلاعات ہیں۔ لیکن یہ جو اصل بات تھی کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا ذمہ دار لوگوں کی طرف سے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر مائنس ہیں، وہ نہیں ہے۔ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ سب سے موسٹ کمپیٹنٹ پاکستان کے ججز جو ہیں ان کو اس وجہ سے ان کو کانسٹیٹیوشن بینچ کا بھی حصہ نہیں بنایا جا رہا، یہ چیف جسٹس کے لیے اس وجہ سے نہیں بنایا گیا کہ منصور علی شاہ میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ انہوں نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے۔ تو اس وقت جوڈیشری نہیں چاہتی، ایگزیکٹو کی جوڈیشری جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تھوڑی مضبوط ہو، ان کا یہ ہے کہ جتنی یہ کمزور ہوگی اتنا بہتر ہوگا۔ تو اس وقت جیسے منصور علی شاہ جو ہیں وہ ان کو سپرسیڈ کیا گیا، اب وہ آگے کیا کریں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے اور بالکل ریزائن نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی جو کیسز کی سماعت کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جلد ان کو بار ایسوسیشن انوائٹ کرنا شروع کر دیں گی اور ان کو بڑی بار میں خطاب کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو بھی، اور یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو اندازہ بعد میں پتہ چلے گا کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ اب ان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس طرح اس معاملے کو چلتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ ہے کہ منصور علی شاہ کو نہ بنا کے حکومت نے جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کی، نظام کے ساتھ بھی زیادتی کی، اور جمہوریت تو جو بھی چل رہی تھی وہ سب کو معلوم ہے کہ جو بھی تھا۔ تو خیر اب منصور علی شاہ کو یہ بالکل اندازہ ہوگا کہ ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس بننے سے بہتر ہے کہ ایک رسپیکٹ ہو۔ اس وقت قاضی فیصل صاحب کی دیکھیں اللہ کی شان
کہ 2019 20 21 میں کتنی ایک ہر طرف ریپوٹیشن ان کی رسپیکٹ جانی جاتی تھی، ان کو بلایا جاتا تھا. لیکن جو 1 سال انہوں نے کیا ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے، ایک پرسپشن بنی ان کے حوالے سے، وہ اس کو دور نہیں کر سکے. بڑی انہوں نے، اور ان کو میرا خیال ہے اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے. ایک ان کی جو سوچ تھی کہ انہوں نے انسٹیٹیوشن کو جو بھی بہت کمزور کر دیا. انسٹیٹیوشن اس وقت جوڈیشری تقریباً ختم ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کمزور ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا. ہائی کورٹ میں آئینی عدالتیں کیسے بنیں گی، سپریم کورٹ میں کیسے بنیں گی. لیکن یہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کے سپرسیڈ ہونے پہ جوڈیشری میں مایوسی تو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. ایون آپ کو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی دکھ کا اظہار کر رہے ہوں گے، کر رہے ہیں بلکہ. اور یہاں یہ بات ہو رہی ہے، جتنے بھی ان کے ٹرول ہیں، سپورٹر ہیں نون لیگ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے منصور علی شاہ جی بڑے زبردست تھے، بس پاپولرزم میں آ گئے، وہ یہ آ گئے. مخصوص نشستیں دیکھیں، اس وقت اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، سچ ٹروتھ لکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کے الیکشن ہوئی ہے، جیسے منصور علی شاہ نے 6 ججز کے لیٹر میں تو اس طرح کی پوزیشن نہیں لی. جیسے منصور علی شاہ جو ہے وہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں مال غنیمت میں دوسروں کو دی جا رہی ہیں اور پارلیمنٹ کی کچھ نہ کچھ تو حیثیت رہے. انہوں نے صرف اس بیس پہ بھی یہ کہ جو ہے مخصوص نشستیں جن کی بنتی ہیں ان کو بنایا دیا جائے. لیکن وہ اس فیصلے پہ جتنا نون لیگ کو ایک ہی معاملہ ہے، منصور علی شاہ صاحب کے خلاف اگر کوئی چیز آتی ہے نا، نون پیپلز پارٹی تو خیر بول ہی نہیں، ان کی تو ہے ہی نہیں. حالانکہ دیکھا جائے خورشید شاہ کو 2.5 سال بعد ضمانت دینے والے، فوٹو ریفرنس میں صرف قاضی صاحب کا نام لیتے ہیں، اور جج بھی تھے. اگر قاضی صاحب، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یعنی چلایا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ نہ ہوتے تو میجارٹی قاضی فیصل صاحب کے ساتھ نہ ہوتی، کیونکہ وہ نئے چیف جیسے بنے. لیکن یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 5-8 کی پوزیشن تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ہو گئی تھی. اگر منصور علی شاہ ادھر آتے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی یعنی اس کا بھی یعنی وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا تھا. تو جسٹس قاضی فیصل جو ہے وہ ان کی بات ہوتی ہے، لیکن منصور علی شاہ نے بڑا ہی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے اپنا رول پلے کیا ان کے دور میں. اختلافات جیسے میں نے بتایا 12 جولائی کے بعد مخصوص نشستوں میں ہوئی. قاضی صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے نکالنے کے لیے سارے جج اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا پھر انہوں نے جواب یہ دیا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کہ جی اب یہ ہے تو پھر یہ صحیح. تو خیر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا جیسے یحییٰ افریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس نامزد ہو گئے ہیں، وہ عہدہ سنبھالیں گے یا ریزائن کر دیں گے یا کیا کریں گے. جو میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی، وہ جو جیسے یحییٰ افریدی صاحب کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل جو ہے وہ ریزائن نہیں دینا چاہیے. اگر وہ ریزائن دیں گے تو جس امین الدین خان جن کے بارے میں ہے کہ پرو گورنمنٹ جج، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے. اور یہ ٹریپ ہے، بالکل ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. اور ابھی تو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی. یہ صرف آپ نے آئینی عدالتیں آئینی بینچ بنا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیے گا اس میں فیڈریشن کو تو نقصان ہوئے ہیں بہت زیادہ، لیکن اس پہ ابھی ججز کے ریئیکشن بھی آ سکتے ہیں. ججز کے ریئیکشن ایسے نہیں آئیں گے جب کیس لگیں گے. میرا خیال ہے 2-4 ججز کے علاوہ دیکھیے گا کیا صورتحال بنتی ہے. تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یحییٰ افریدی جو ہے وہ ان کو اوتھ لیں گے، بالکل نہیں وہ عہدہ سنبھالیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے قاضی فیصل صاحب کے ہوتے ہوئے ججز میں یہ تھا کہ ہم نہیں کر سکتے، قاضی صاحب کو جانے دیں تو پھر کریں گے. تو قاضی صاحب تو اب جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو اپنا مشن امپاسبل کمپلیٹ کر لیا. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا 2/3 حکومت کو دلوانے میں. اور اب جیسے اور اس قائنی ترمیم میں ان کے جو محسن تھے پرانے جیسے منصور علی شاہ وہ وکٹم بنے. اور اس کے علاوہ جیسے یحییٰ افریدی ان کے یعنی اب چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. تو اب کیا جیسے منیب کو جی یہ ہے کہ جی ان کو اور جیسے منصور علی شاہ کو ریزائن دینا چاہیے، میرا خیال ہے نہیں دینا چاہیے، بیٹھنا چاہیے بالکل جو ہے وہ. اور دیکھیں اس وقت یہ جو نظام ہے یہ اتنا اس کو کر دیا گیا ہے فورج کہ یہ چل ہی نہیں پائے گا. یہ اپنے ہی طریقے سے دیکھیے گا کہ یہ کرے گا کہ ایک دوسرے کو یہ امبیرس ہوں گے. یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں جو فارم 47 سے آئے ہیں، جو بھی یہ ایک دیکھ کے بھی ایک دوسرے کو کر رہے ہوں گے کہ جی فلاں فارم 47 جو حالات ہیں وہ تو بالکل حالات ہی یہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس جو جس منصور علی شاہ جو ہیں وہ
ان کی چیف جسٹس پاکستان تو میں نے بتایا نا کہ ثاقب نثار بھی تھے، افتخار چودھری جنہوں نے بڑی پبلک سپورٹ سے آئے، اب وہ کہاں ہیں؟ ان کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے؟ قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ ان کو اس وقت نون لیگ کا ورکر، ٹرول، سپورٹر، وہ ان کو اس وقت ان کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب کی جو لوگ انڈیپینڈنٹ مائنڈ تھے، وہ وکلاء، وہ قاضی صاحب کے یعنی بالکل خوش نہیں ہیں جو بھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جیسے یحییٰ افریدی اوتھ لیتے ہیں یا اس سے پہلے کوئی معاملہ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اب بال جو ہے وہ ججز کی کورٹ میں ہے۔ ججز کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ منصور علی شاہ صاحب کے معاملے میں کوئی اپنی پلاننگ رکھیں گے یا کہیں گے کہ جی ہمیں کانسٹیٹیوشن بینچ میں ڈال دیا، بس ٹھیک ہے، اللہ خیر صلاح۔ تو اب ججز کے لیے امتحان ہے، سپریم کورٹ کے ججز کے لیے، کہ وہ نوکریاں ہی کریں گے یا کچھ اپنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان 40 سال ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو جج ہیں یہ ریزائن بھی کر گئے تو ان کو پینشن 14-15 لاکھ کی ملے گی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ججز جو ہیں وہ اس معاملے میں یہ نہیں کہ وہ اب نوکری بچانے کے لیے یہ کریں گے۔ یہ تو میں جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ قاضی صاحب کے جانے کی دیر ہے، یہ نظام اتنا فریجائل ہے کہ یہ چل ہی نہیں پائے گا جو حالات بن رہے ہیں۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ جو جیسے منیب ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اصل وکٹم تو اصل ٹارگٹ تو وہ ہیں حکومت کے کہ جی ان سے کسی نہ کسی طرح ریزائن کروا دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے منصور علی شاہ کو سائڈ پہ کیا، اگر وہ رہتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ چیف جسٹس سے زیادہ ہوگی۔ قاضی فیصل اب بار میں کسی میں جائیں اور منصور علی شاہ بھی جائیں تو اب دیکھیے گا کہ منصور علی شاہ کے جو اپریسیشن ہے وہ کتنی ملے گی۔ اگر قاضی فیصل صاحب جیسا چیف جسٹس بننا ہے تو میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ گھر چلے جائیں، بالکل ان کو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یحییٰ افریدی صاحب کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ اب کیا کریں گے، وہ کس طرح نظام کو چلائیں گے اور کیا اپروچ ان کی رکھے گی، کیا وہ جو ہے وہ جو یس سر والی صورتحال ہوگی یا کوئی ڈیفرنٹ ہوگی، کیونکہ حکومتی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے کہ بڑا ٹائم لگے گا، عدلیہ اپنے حساب پہ بہت کمزور ہو چکی ہے، عدلیہ کمزور ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے جمہوریت مزید کمزور ہوگی۔ عدلیہ میں کوئی شک نہیں، جس میں میں ڈسکریشنری پاور چیف جسٹس کے اختیارات پہ بولا ہوں اتنے شاید ہی کوئی بولا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ان ججز کو منصور علی شاہ کیوں وکٹم ٹارگٹ بنے؟ ایک تو چلے انہوں نے ایگوز ہرٹ کی لوگوں کی، دوسرا وہ انڈیپینڈنٹ جج، اور انڈیپینڈنٹ جج کسی صورت میں بھی اس نظام میں فٹ نہیں آتا، وہ جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا حالات بنتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کی جانے کی خوشی میں اب تقریبات شروع ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ بار بھی ان کے آنر میں کھانا دے رہا ہے، ججز کا کھانا تو انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ ریفرنس میں کیا اب ان کی تقریر ظاہری بات ہے جیسے یحییٰ افریدی نامزد چیف جسٹس پڑھیں گے تو کیا جو ہے وہ جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب، یہ ریفرنس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ لیکن قاضی صاحب کو اس چیز میں پرواہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا ہے، جو مشن امپاسبل تھا، کوئی آئے نہ آئے اس سے ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا۔ دیکھتے ہیں حالات کس طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔